दाखिल होंगे जो अल्लाह पे बहुत ज्यादा तवक्कुल करते थे। तो एक सहाबी खड़े हुए हजरत उकाशा मजमे में, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए 27वीं रात को सबके सामने दुआ करवा दिएगा, बस या रसूलल्लाह आप मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाहुम्मा जअल उकाशा मिनहुम, ए अल्लाह उकाशा को भी उन लोगों में शामिल कर दे। जब हजरत उकाशा की दुआ नबी ने मांगी, सहाबा को तो जोश पैदा हो गया। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आपने फरमाया सबका का बिहा उकाशा, उकाशा सबकत ले। क्या मतलब, हदीस का मफहूम क्या है कि अल्लाह ने ये फजीलत उसके लिए रखी थी जो इस फजीलत पे बहुत ज्यादा हरीस हो, और ये हिर्स उकाशा में है क्योंकि उन्होंने किसी और के खड़े होने का इंतजार नहीं। ये बजरिया वही नबी को पता चला ना कि ये अल्लाह उसी के लिए कबूल करेगा जो पहले नंबर पे खड़ा होकर दुआ मांगेगा, दूसरों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो नबी से तो डायरेक्ट दरख्वास्तें की गई हैं। इस तरह उलमा से कहना चाहिए कि हजरत मेरे फलां का मसला है, ये दुआ करा दें, ये कर दें, ये कर दें आप दुआ, तो ये ठीक है। लेकिन इज्तिमाई पर्चियां दे दे के दुआएं का कभी कभार ठीक है, इसका मामूल बनाना ठीक नहीं है। अपने गम को किसके सामने बयान करें? अल्लाह के साथ। उसको पब्लिश करना, आज फलां के साथ ये मसला मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई, वो मलेरिया हो गया था, तो यहाँ फिर दुआएं शुरू, और मुफ्ती साहब बीमार, मुफ्ती, अबे भाई अल्लाह के सामने बयान करो, क्यों पब्लिक? फिर तबलीग तरस खा रही है। अच्छा नहीं लगता कि कोई आप पे आके तरस खाए, बेचारा कहे आप। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब बेचारे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे आके कोई क्या कहे, बोलो बेचारा। भाई हम तो बेचारे नहीं, हम अल्लाह के सामने बेचारे हैं, आपके सामने फंटर हैं हम, ऐसे ही रहो। तू कौन है और क्या, वो तो कौन है, मैं बेचारा। एक शायर का शेर है बड़ा जबरदस्त, अल्लाह बचा के रखे, इस्तिगना के साथ ही रखे, लेकिन लोगों के सामने कमजोरी जाहिर करना। हमारे फरमाते कोई दवा भी खाते हो ना, लोगों से छुप के खाया करो। कोई भी दवा खा रहे हो, लोग अपनी बीमारी लोगों के सामने ऐसे निकलो, कोई बीमारी नहीं, फिट फाट, बेशक छुप छुप के कुछ भी खा रहा हो, ठीक है ना, लोगों के सामने मत गम को जाहिर करो। तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, रहमूतुका खैरुम मिर रहमूतिक, कि लोग तुझसे डरें, ये भी गलत है ना। जालिम से लोग डरते हैं ना, लोग तुझसे डरें, लोगों के दिल में तेरा खौफ हो, ये गलत है। लेकिन इससे बेहतर है कि लोग तुझ पे तरस खाएं। नहीं आ रही बात। देखो दो गलत चीजें हैं, लोग आपसे डरें, ये भी क्या है, गलत। ये तो जालिम होने की अलामत है ना, जुल्म कर रहे हो आप, लोगों को डरा रहे हो। लेकिन उसने कहा ये गलत है, मगर इतना नहीं जितना ये गलत है कि लोग आप पे तरस खाएं, ये ज्यादा गलत है। ये आपके कमजोर होने की, ये आपके बेइज्जत होने की दलील है। जालिम की भी इज्जत हो जाती है, डर से होती है। मजलूम जिस पे जुल्म हो रहा होता है ना, और वो रो रहा होता है जालिम के सामने, उसकी मुआशरे में इज्जत नहीं होती, और इज्जत बड़ी चीज है। तो हाँ, हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, एक हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का मामूल ख़त्म करें, लोगों के सामने मत बताया करें ये हो गया फलाना हो गया। अल्लाह के सामने रोए इंसान, अल्लाह के सामने अपनी हाजत। तो लोगों के सामने अपना गम बयान करके रोने से इज्जत बढ़ती है या कम होती है? कम। अल्लाह के सामने रोने से, अपना गम बयान करने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह की नज़र में इज्जत बढ़ जाती है। हमारा मामला उल्टा है, पब्लिक के सामने रोते हैं और अल्लाह के सामने रोते हुए हमें शर्म आती है। मैंने देखा लोग दुआ में मुंह पे हाथ रख लेते हैं, अगर उनको कभी रोना भी आ रहा हो, भाई खुलेआम रो, कोई मसला नहीं है, ये अल्लाह के सामने रो रहे हो। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए मत रो। आजकल टेलीविजन में इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, रोने के इश्तिहार लगे होते हैं, हमारे यहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। आदमी हैरान होता है, तुमने पहले से इश्तिहार लगा दिया और बिलफर्ज तुम्हें रोना नहीं आया, तो पब्लिक कहेगी तुमने ऐलान तो ये किया था रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, कमबख्त रो क्यों नहीं रहा है अब तो ये नाटक और ये ड्रामे अल्लाह को पसंद नहीं है। और कमाल की बात ये कि हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह से रो के दुआ मांगो, रोना ना आए तो टेंशन की बात नहीं है, रोने वाली सूरत बना लो, अंदाज रोने वाला हो, स्टाइल रोने वाला हो, जैसे भिखारी मांग रहे होते हैं। देखो, रोना ना आए और अंदाज रोने वाला बना ले, ये रोने से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इसके बस में जो है वो इसने छोड़ा नहीं है। क्योंकि जब रोना आता है तो दुआ में दिल लगता है, रोना नहीं आता तो दुआ में दिल नहीं लगता, फिर भी इंसान मांगता है। ये अदा अल्लाह को ज्यादा पसंद है। बहुत मुश्किल है बात समझाना। बहुत आजकल लोग कहते हैं ना इबादत में दिल ही नहीं लग रहा। अरे इबादत में दिल लगेगा तो वो तो मजा आएगा ना इबादत में। कमाल तो जब है जब दिल ना लगे फिर भी करो इबादत, फिर भी इबादत करे इंसान। तो अल्लाह के सामने रोते हुए शर्म महसूस बोलो नहीं करनी, जैसे अजान कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। सफर में जब हम जाते हैं ना, बाज दफा
ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی, اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے, اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا, اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے, یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں, ٹرین میں, جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو, بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے, پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو, ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی. اذان بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں, اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے, اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو, اتنا کھینچتا ہے, یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا, اللہ, یہ اللہ ہی ہے بس, اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ تو یہاں مد ہے, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں, حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاۃ, لوگ کیا کریں, حی علی الصلاۃ, عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے, ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے, السلام, پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر کو مار. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان, جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. طا ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں, حمدو, ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, سواد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں طا آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم, تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے, مختصر, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات, ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں, وہ حرم کا ماحول ہے, ایک حرم کی ایک برکت ہے, وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے, لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا, اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بنے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں, ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو
جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں. تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, جا مانگ ڈاکٹر سے, میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں, لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج, تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں, تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو, دعا نہیں مانگتے, اللہ کہتے تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا, مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے, غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے, یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا, ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ ہے. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے, بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھتے گی, کھانا ہے کھا نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی, وہ میرا بیٹا کھا لے, یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی, میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی, بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی, کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت, تو نے بنوایا کیوں مجھ سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا, 100 روپے, 1000 روپے, 500 روپے آپ نے کسی کو دیے, یہ آپ کی خدمت میں, وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا, بڑی نوازش, آپ بندوق نکالو لے, تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل, انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے مانگو, یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے, ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. اب ہماری مرضی, ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے, ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا, اب ہماری مرضی, اب ہمارے, کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں, آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا, بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں. بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ, تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا, یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا, یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی, اللہ نے کہا فن کے ہو, نکاح کرو, یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں, بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان. گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا, کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے, وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے, زبردست, اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے, جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے, موڈ ہوگا. اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا, انداز دیکھو, کہا کہ اگر نہیں مانگ تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے, آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو, اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو
اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سیٹھ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت۔ آپ غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی، کہا لے موج کری، کروڑوں روپے کی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے، بہت اچھا تحفہ ہے، بہت خوشی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو۔ سیٹھ کو پتہ چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو، یہ تو میں جانتا ہوں، کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے، یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے، اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، یہ کس کے جھوٹ بولنے، یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مانگو، اللہ کو پتا ہے کہ ہم سب محتاج ہیں، ہمارے درجنوں مسائل ہیں، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ۔ اب دیکھو کتنے مسائل ہیں، کسی کوئی بے روزگار ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے، ڈکیتی کا خطرہ، پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے، اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا، ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا، سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں، نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا مانگو، اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں۔ آپ نے اللہ کی اس آپشن کو، اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو، کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو، کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں، کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے، کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے، 10 قسم کے، لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے، اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے، اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں، ہر بات میں دعا، ہر بات میں دعا۔ قرآن کہتے ہیں مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے۔ تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں، مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سردے میں روتے رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں، جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے، تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا، ہر بات میں دعا۔ سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا۔ ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں، زندگی ٹینشنوں میں، بیماریوں میں، قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، انی مسنی الضر، اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا، اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس، ہمارا کام کیا ہے۔ اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے۔ مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصعب نے بلایا ہوا ہے۔ قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا، تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی۔ آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں، مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا۔ تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں، چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول، لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے، تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے، خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی، چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بچہ ہوا،
हमें इत्तला दी जा रही है, अरे तुम्हें खुशखबरी सुना है वसीम भाई, कोई वसीम बैठे हो तो माजरत, तुम्हें पता है वो जो तुम्हारी क्लास फेलो थी उसकी एक जगह शादी हो गई थी, उसके माशाल्लाह आज बेटा पैदा हुआ है। और इंसान तपता यार हमने तो लैलतुल कदर में दुआएं मांगी थी हमें मिल जाए, और उधर भी चले भी वहां गई और उसके बच्चा भी पैदा हो गया। और तबाही उस वक्त आती है जब वो बच्चा समझदार होके आपको मामू कहना शुरू करती है। हकीकत जब आप उनके घर जाएं मिलने के लिए और वो आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड बच्चे को तारुफ करवा रही हो, तुम्हारे मामू लगते हैं ये रिश्ते में, हकीकी तो नहीं है लेकिन रिश्ते में क्या लगते हैं, मामू। तो आप कहोगे यार ये दुआएं कबूल हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये तो इस तरह भी होती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो ये मायूस होते हैं ना, ये कबूल तो नहीं हो रही। ओ भाई तो दुनिया में एक ही औरत पैदा हुई है क्या? अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि वो तेरे लिए नुकसानदेह थी, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है। कुरान क्या कहते हैं, आसान तकरहु शैअन, बहुत सी चीजों को तुम पसंद नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उसमें खैर रखी होती है। बहुत सी चीजों को तुम पसंद करते हो, अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर नहीं रखी होती। वल्लाहु यालम, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है, व अंतुम ला तालमून, तुम जाहिल हो, तुम नहीं जानते। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। सूरह कहफ में वाकया नहीं है क्या कि हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों मारा, इनमें माँ बाप का क्या कसूर था? फरमाया ये बच्चा बड़ा होकर माँ बाप का बागी बनता, इसलिए अल्लाह ने उठा लिया इसको। और नेक वालदैन थे, अल्लाह इनको दूसरी औलाद देगा। अब वो वालदैन तो रो रहे होंगे, हाय हमारा बच्चा अल्लाह ने छीन लिया हमसे। भाई अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसके का नेमुल बदल अल्लाह तुम्हें अता करेगा, और वो ऐसा होगा जो तुम्हारी खिदमत करेगा। तो हमें नहीं पता, खुशों की औलाद नहीं होती, वो परेशान है, हो क्यों नहीं रही, इसी में खैर है। क्या भरोसा कोई औलाद हो और वो आप ही का सर बजाना शुरू कर दे। वो आप जो जैसा चल रहा है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह मेरे साथ यही ठीक, सर पे बाल उगाए ठीक हैं, नहीं यूं बोला करो मुझ पे टिन सूट करती है इसलिए अल्लाह मुझे बाल नहीं दे रहा। बहुत से लोगों के मसले बाल ही नहीं उग रहे, मालिशें कर करके, जैतून की मालिशें, ये आंवला खा लिया उन्होंने, लगाने के बजाय ना खाना शुरू कर दिया उन्होंने, नहीं उग रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे गंजे दुनिया में मौजूद हैं। मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं आपने क्या किया है जो आपके बाल उगाए? तो भाई हर एक के नहीं उगेंगे, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। तो इसी में सब्र करो यार, मर के क्या हो जाएंगे, खत्म। इसी में इस पे रोटियां पकाओ, जब एक बड़ा सर हो ना और बड़ी खूबसूरत सी टिंड हो, तो मेरा तो दिल करता है इसको धूप में गर्म करके इस पे चपातियां, मजा आता है। सर भी बड़ा हो और तमीज से बनाओ, तो एकदम एक ऐसा फील सा होता है। खैर ये तो मजा, उस पे एड्रेस लिख लो, कभी गुम नहीं हो गया। खामोश रहना ये बेहतर है। कौन सी जगहों पे जिनमें आपको पूरी तहकीक नहीं है, उन पे खामोश रहना बेहतर है। तो अब होता क्या है, हाँ मैं ये बता रहा था कि आप दूसरों के राज फाश करो, बुरा भला कहो, इससे मोहब्बत फैलती है या नफरत। तो इसलिए इस्लाम ने इस काम पे पाबंदी लगा ली, क्योंकि इस्लाम क्या चाहता है, मोहब्बतें फैलें, नफरतें नहीं फैलें। तो इसलिए इस्लाम ने क्या लगा दिया, इस पे पाबंदी लगा दी कि किसी की बुराई देखिए लोगों को मत बताओ लोगों का। लेकिन आप देख लो, हम जब किसी की बुराई अव्वल तो होती नहीं है फिर भी फैला देते हैं, बदगुमानी की बेस पे, और अगर होती है तो भी फैलाते हैं, ये भी तो जुर्म है। लेकिन जब मजहबी आदमी ये काम करता है तो फिर आप जब उससे पूछो यार शरीयत ने तो हुक्म दिया इसको छुपाओ, तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो, तो फिर वो मजहब का लेबल लगाएगा, कहेगा एक्चुअली असल में अगर मैं ना बताऊं तो लोग धोखे में आ सकते हैं, लोग इसको अच्छा आदमी समझेंगे। लोग क्या समझेंगे इसको, लोग इसको अच्छा आदमी समझना शुरू करेंगे, फिर लोगों को नुकसान हो जाएगा कि ये तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे तो मेरे भाई फिर तो अल्लाह का जो हुक्म है कि किसी की बुराई में देखा तो पर्दा डालो, वो उस हुक्म की तो कोई हैसियत ही नहीं रही। ये तो हर आदमी के बारे में, हर शख्स के बारे में ये इम्कान है ना। भाई इस्लाम कह रहा है बुराई को अच्छा समझ लिया तो तेरा क्या नुकसान हो रहा है, समझने देना, उसका अपना मामला है। अल्लाह हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं, जाहिर में कैसा है। इसीलिए इस्लाम ने ये कहा कि कोई खुला गुनाहगार है, खुला डुल्ला गुनाह कर रहा है, फिर उसकी सतारी नहीं है, क्योंकि उसने अपने गुनाह को खुद ही दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, फिर उसकी गीबत भी नहीं कहलाती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एक आदमी खुला जिना करता है, सबको पता है, छुपता ही नहीं है, कमबख्त को अपने गुनाह पे खुद ही निदामत नहीं है, उसके बारे में ये कह देना कि ये जिना करता है, इसमें ये गीबत नहीं में दाखिल नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने गुनाह पे शर्मिंदा नहीं है। लेकिन एक आदमी छुप के जिना कर रहा है, वो नहीं चाहता लोगों को पता चले, आपने देख लिया, अब आप लोगों को बता रहे हो, तो ये हलाल नहीं है, कबीरा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये आज वीडियोस वायरल होती हैं, फलानी की वीडियो वायरल हो गई, फलानी की वीडियो वायरल हो गई, लोग ऐसे शेयर कर रहे होते हैं, अबे फैला, अबे देख। भाई तुम उस गुनाह में, वो जो गुनाह कर रहा है ना उसको शायद कम गुनाह हो, और जिसने उसकी वीडियो बना ली या वायरल कर दी वो डबल मुजरिम है।
اس کی بخشش کا چانس ہے, تیری بخشش کے دروازے بند, کیونکہ اللہ کہے گا جب تو نے دوسروں کی ستاری نہیں کی تو تو اپنے گناہ کی ستاری کیوں مانگتا ہے ہم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن لیبل لوگ لگا لیں گے. ہاں یہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے, کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ معاملات میں کلیئر نہیں ہے, تو پھر خاص اس شخص کو جا کے بتایا جا سکتا ہے یار اس بندے سے لین دین نہیں کرنا, یہ بندہ لین دین میں صاف نہیں ہے. پھر بتانا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے تاکہ دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی شریعت نے ہمیں حکم دیا چھپاؤ, پردہ ڈالو. آج پردے نہیں ڈالے جا رہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں, بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں یہ, اللہ معاف فرمائے. جو کیسز آتے ہیں نا, جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں علیحدگی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے. خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ. علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے, فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں, وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد, اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ, جاپان, کینیا, سوریا, ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا, وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لیا میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں عورت کی طرف سے, اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے, اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے کوئی کیس میرے سامنے آیا, میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے, علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو, یہ میرا میاں ایسا تھا, تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے, اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال, یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے. اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ڈیورس کے بعد ایسی تھی ویسی تھی, فلانی تھی, ڈمکانی تھی, اتنے پاگل کے بچے. علیحدگی ہو گئی, چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار, بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی, اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے, اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور یا نہ یہ کمبخت چپ بیٹھتا ہے. دیکھو ایک اہم ترین بات, یہ جو شریعت نے کہا نا کہ آپ جو ہے کسی کی برائی کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, لیکن چند مخصوص حالات میں کر سکتے ہیں, کسی کو ظلم کا خطرہ نہ ہو. تو ایسے ہی شریعت نے یہ بھی دائرہ کھینچا ہے. مثال کے طور پر یہاں کوئی جرم ہوتا ہے, آپ سر سید تھانہ میں جا سکتے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد کے تھانے میں ایف آئی آر کٹاؤ. وہ کہیں گے بھائی آپ کے علاقے کا, یہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو جاتی ہے نا, تو شریعت ان سے یہ اتھارٹی ہی لے لیتی ہے کہ ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا. اب تم اجنبی ہو, تمہارا کیا لینا دینا. کوئی اجنبی بندہ جا رہا ہو, میں بولوں یہ بندہ ایسا ہی, آپ بولو گے یار آپ کا کیا لینا دینا, یار بندے تو بیسیوں گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کا کیا لینا دینا اس سے. تو یہ اتھارٹی نہیں رہی نا ان کے پاس. جب میاں بیوی تھے تو پھر تو یہ خطرہ تھا کہ حق تلفی ہو رہی ہے, تو عورت بتاتی ہے میرا میاں ایسا ہے تاکہ اس سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. مرد کہتا ہے میری بیوی میں یہ خرابی ہے تاکہ شوہر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تلافی ہو. جب علیحدہ ہو گئے تو حقوق ختم نہ ایک دوسرے کے. اب یہ ایسی ہے, یہ ویسی ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے, اور لوگ بیٹھ کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں, بتانا ذرا اور کیا کیا تھا اس میں. ابھی یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے نا, ان کی بیوی ان کو بہت ستاتی تھی, تو کسی نے کہا آپ کی بیوی کیسی ہے, وہ کہتے تھے بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. پھر جب علیحدگی ہو گئی, انہوں نے طلاق دے دی, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی اچھی تھی تو طلاق کیوں دی آپ نے, تو بری عورت تھی. کہتے ہیں نہیں بری بھی نہیں ہے, اچھی ہے. تو ان کی ماں نے یا کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ بھائی یہ تو آپ کو ستاتی تھی تو آپ نے برائی کیوں نہیں کی اس کی, بتا دیتے بد اخلاق تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں یار پہلے مجھے غیرت آتی تھی, میری بیوی ہے, میں اس کی برائی کروں گا تو بدنامی کس کی ہے بھائی, اپنی بدنامی ہے نا. لوگ بولیں گے دیکھ اس کی بیوی ایسی ہے, اس کی بیوی ایسی, تو میری عزت تھی, میں نہیں اس کو, جو گھر کی بات ہے میں گھر سے باہر نہیں لا سکتا تھا. تو چلو اب تو چھوڑ دیا نا, اب تو آپ کی عزت نہیں رہی, اب بتا دو کیا برائی تھی. کہہ رہے اب بتاؤں گا تو وہ میری لگتی کیا ہے جو میں اس کی برائیاں بیان کرتا پھر لوگوں کے سامنے. نہیں یار میرا خیال ہے بہت مشکل کیس ہے یہ, بہت مشکل بات ہے یہ. اب ہم لوگ اتنے برے ہو چکے ہیں نا, اب ہماری مینٹیلٹی سے یہ بہت اوپر کی چیزیں ہیں. اب یہ سمجھ میں یہ ایسا لگتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے, یہ بہت پہلے سیکھنے کی چیزیں تھیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں نا, وہ کہہ رہا ہے اب میں کیوں بتاؤں, جب میری علیحدگی ہو گئی تو میرا کیا لینا دینا. اجنبی عورتوں کی میں برائی بیان کروں, یہ مردانگی ہے.
ایک آدمی کہہ رہے ہیں فلانی گھر میں آنٹی رہتی ہیں وہ ایسی ہیں, فلانے گھر میں آنٹی رہتی ہیں ویسی ہیں. لوگ کہیں گے تو خود زنانہ آدمی, تو مردوں والے کام کر, مردوں والی بات کر, تجھے کیا لینا دینا کہ فلانی کا اس سے چکر چل رہا ہے, فلانی کا اس سے چکر. ہر محلے میں کچھ زنانے قسم کے مرد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو ہر محلے میں بلکہ ہر خاندان میں کچھ زنانے مرد ہوتے ہیں. زنانہ کہتے ہیں فارسی میں عورتوں کو, کچھ مرد ہوتے ہیں زنانے قسم کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر گھر میں نظر رکھنا, خاندان کی ہر بچی پہ کس کا کس سے چکر چل رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابے چھوڑیے, عورتیں ان کو تانے دیتی ہیں نا کہ کیا تم عورتوں کی طرح, سب عورتیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے, لیکن کچھ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں, تو ان کو پھر غصہ آتا ہے کہ یہ تم بھی وہی والے کام کر رہے ہو جو یہاں فارغ لوگوں کے کام ہوتے ہیں. تو آدمی کو ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, کون کیا کر رہا ہے اور کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر وہی لطیفہ آتا ہے مجھے, ایک آدمی نے اپنے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کون تھے؟ کہتے پتہ نہیں ابو علامہ اقبال کون تھے. اچھا قائد اعظم کا بتاؤ. کہتے پتہ نہیں ابو. کم بخت اسکول جا تو پتہ چلے گا نا قائد اعظم اور علامہ اقبال کا. تو بچے نے کہا اچھا ابو جمشید کا پتہ ہے کون ہے؟ ابو کہتے ہیں پتہ نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. ابو گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. محلے محلے کی خبر ہے, اپنے گھر کا جوائے کر رہا تھا کہ صحیح کہہ رہے ہیں انکل. پھر مجھے سمجھا رہے ہیں, مجھے جانتے نہیں تھے وہ, پھر مجھے سمجھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے ان لوگوں میں, تیرا جو کام ہے وہ تو کر نہیں رہا ہو. مجھے ان کے اسٹائل پہ ہنسی آ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح غصہ ہو رہے ہیں اور یہ ہماری قوم میں مسئلہ ہے. بھائی تیرا جو کام ہے تو کر. تو نے اگر موبائل ریپیئرنگ سیکھنی ہے تو جا کسی ادارے میں داخلہ لے, یا اسی کو شام میں ٹیچر بنا لے فیس دے کے کہ یار تم نے آج موبائل جتنے خراب تھے ٹھیک کیے ہیں, تو مجھے تو 1 گھنٹے کی رات کو کلاس لے لیا کر, مجھ سے اتنے پیسے لے. یہ چاہ رہا ہے گھنا بن کے فری میں سیکھنا, سمجھ رہے ہو, تاکہ جو مجھے سیلری ملے وہ اس کی ملے اور یہاں میں گھنا بن کے یہ بھی سیکھتا رہوں. یہ ہو رہا ہے. تو مجھے وہ انکل کے پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا, وہ جو ڈانٹ رہے تھے نا اس کو, ادھر کیوں گھس رہا ہے, تجھے جو کام ہے تو ادھر کرنا. 65-70 سال میں آدمی ویسے ہی غصے والا ہو جاتا ہے نا. تو خیر وہی بات ہے, یہ عمر تو آپ کے بیٹوں کے دکان پہ بیٹھنے کی تھی نا. شادی جلدی کر لیتے, آپ کے بیٹے بڑے ہو چکے ہوتے, اب کیا خیال ہے, پوتے سنبھال رہے ہوتے دکانیں. وہی دیر سے شادی کرو گے تو 65 سال میں وہ بچہ گھر میں گود میں ہوگا, یا وہ ابھی 5ویں کلاس میں اسکول جا رہا ہوگا. بڑے مسائل ہیں بھائی. ایک تصویر ہے, وہ واسطے سے کہنا میرا جو بھانجا ہے نا, میرا بھانجا, اس کے ابھی بچہ ہوا ہے, تو وہ بچہ اپنی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. وہ جو بوڑھی ترین پھپھو ہے نا, ان کی تصویر اس نے مجھے بھیجی, کہ میرے بھانجے نے مجھے بھیجی کہ ماموں یہ آپ کا جو بھانجا ہے یہ دیکھیں یہ اپنی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی پھپھو کی گود میں ہے. میں نے کہا یار میں یہ بیان میں ذکر کروں گا اور یہ تصویر چلا دیں. ویسے بھی بوڑھی ہو گئی یہ بیچاری, وہ تو اب تو اسکاف ہے ان کا, تو اتنے بڑھاپے میں تصویر شائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جلدی. اپنے بھتیجے کے بھتیجے کے بھتیجے کے بھتیجے کو بھی دیکھ لیا انہوں نے, اور اس بھانجے کی کون دادی, بڑا لمبا کہانی ہے, کبھی ملیں گے نا, کیونکہ ان خاندان میں جلدی جلدی شادیاں ہوئی ہیں. تو پردادا کا بھی انتقال ہوا ہے, پردادا کا, دادا کے ابا, پردادا تو ہیں, پردادا کے ابا کا انتقال ہوا ہے. یعنی بچوں نے اپنے پردادا کے ابا دیکھے ہیں. پردادا کے ابا یہیں بچہ گود میں لے کے گھومتے تھے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اور دادا تو فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ, اور ابا میرا کلاس فیلو ہے. دادا فٹ فاٹ ہے ماشاءاللہ, اللہ اور عمر میں برکت دے. دادا کے ابا کا, یعنی دادا کے ابا نے اپنے پوتوں کو گھمایا ہے, خوب انجوائے کیا لائف کو. دادا کے ابا کی بات کر رہا ہوں, دادا کی نہیں, یعنی پردادا نے. سمجھتا ہے کہ نہیں, ہمیں چھوڑو یہ تم لوگ بچوں کو, تم نابالغوں کے لیے یہ باتیں ہیں ہی نہیں. اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ نانیاں بن جاتی ہیں خواتین, لیکن لوگ یقین نہیں کرتے یہ نانی ہے, لوگ یقین نہیں کرتے. جلدی شادی ہونے سے نا صحت ٹھیک رہتی ہے, بڑھاپا دیر سے آتا ہے. یہ جو الٹا کہانی پڑھا دی ہے نا کہ بوڑھی ہو جائیں گی, یہ نسل روکنے سے ہوتی ہیں. تو پہلے زمانے میں تو جلدی شادیاں ہوتی تھیں, 99 سالیں عمریں ہوتی تھیں, اور وہ جانتے بھی نہیں تھے نسل روکنا ہوتا کیا ہے. نسل بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے, جو نیچرل کام ہوتا ہے اس سے صحت خراب تھوڑی ہوتی ہے, اس سے تو صحت بنتی ہے, بیماریاں نکلتی ہیں, ویٹ صحیح رہتا ہے, وزن نہیں بڑھتا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ ٹاپک پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں. تو نانیاں دادیاں بن جاتی ہیں, ینگ نظر آتی ہیں, اور آج کل دیکھو ماں بن جائے گی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا, اتنی بڈھی ہو جاتی ہے بیچاری. خیر تو کیا بات چل رہی تھی, تو میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ریلیشن کو توڑتی ہیں, اسلام نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی. اچھا ایک بات یاد رکھو, جیسے غیبت ریلیشن کو توڑتی ہے, اسلام نے غیبت کو کیا کر دیا, بولو حرام. بدگمانی ریلیشن کو توڑتی ہے, اسلام نے بدگمانی کو کیا کر دیا, بولتے کیوں نہیں, حرام. اور بہتان تراشی, مذاق اڑانا قوموں کا, لوگوں کی چڑیں رکھ کے ان کو چھیڑنا, رنگ پہ کا مذاق اڑانا, نسل کا مذاق اڑانا, یہ تمام باتوں پہ پابندی لگا دی. لگائی کہ نہیں لگائی. ایک اور زبردست چیز تھی جس سے ریلیشن ٹوٹ سکتے تھے,
وہ ہے رائے کا اختلاف. وہ کیا ہے؟ رائے کا اختلاف. سب سے زیادہ ریلیشن اس زمانے میں رائے کے اختلاف. آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے مختلف ہے. جب تک چمبا پلیٹ نہیں ہو جائے گا نا, آپ اپنی ٹانگ اونچی رکھ کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے, اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات تو بنی نہیں ہے. اسلام نے اس کے بھی حکام دیے ہیں, اس کے بھی حکام دیے ہیں. بھائی اگر رائے کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ دیکھو, سیاسی اختلاف بڑا ہے یا مذہبی اختلاف بڑا ہے؟ مذہبی اختلاف کے بارے میں نبی نے فرمایا, مسائل کا اختلاف ہو گیا نا, ایک کے نزدیک حلال ہے, دوسرے کے نزدیک حرام ہے, اس سے بڑا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی کر دی کہ دونوں ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ جس کی رائے پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کرو. میں اکثر حدیث سناتا ہوں, بنو قریظہ, نبی, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھنا. خطرہ تھا کہ ڈاکو واکو اور یہ سب لڑائیاں ہوتی تھیں, تو مقام پہ پہنچ کے پڑھنا. نبی نے حکم دے دیا صحابہ کو. اب جب صحابہ نکلے ہیں تو عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. ان کو پتہ نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. اب ایسے موقع پہ اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی دلائل اب دونوں طرف ہے. اگر نبی کی حدیث کو دیکھا جائے تو بھائی نبی نے تو کہا راستے میں نہیں پڑھنا, لیکن اگر حدیث کی ڈیپ میں جا کے آپ سوچیں گے تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دینا. بھائی نبی تو عالم الغیب نہیں ہے, نبی کے علم میں تھوڑی تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. بھائی ہمیں بھی اگر کوئی حکم دیتا ہے بھائی یہ کام راستے میں نہیں کرنا, گھر جا کے کرنا. آپ کسی کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہو, آپ نے کہا بھائی یہ ٹیکا جو ہے نا بی پی اس کا بہت ہائی ہے, یہ گولی اس کو ہاسپٹل لے جا کے کھلانا, لیکن آپ کو پتا چلا کہ وہ اتنا بی پی ہائی ہو گیا کہ اب تو مرنے لگا ہے. اب آپ کنفیوژن میں آؤ گے کہ کھلانے کی نہیں کھلانی. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا. اب اختلاف رائے بھی ایسی چیز ہے جو لڑائیوں کا سبب بنتی ہے, اور مذہبی اختلاف زیادہ شدید نوعیت کا ہوتا ہے, کیونکہ جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ حلال حرام کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اختلاف بھی کس پہ؟ بعض صحابہ نے کہا بھائی ہم تو نماز قضا کریں گے, کیونکہ نبی نے ہمیں جب آرڈر دے دیا ہے تو کتنی ہی تاکیدی نماز ہو عصر کی, کتنی ہی تاکید ہو, بھائی اللہ رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے. جب کہہ دیا ہے کہ نہیں پڑھنا تو اٹ مینس نہیں پڑھنا. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی ہے, نبی کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے. عصر کی نماز کا تو قرآن میں الگ سے حکم ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ تھوڑی کہ نبی کی ایک حدیث کی بیس پہ ہم قرآن کا حکم چھوڑ دیں اور نبی کی حدیث کا مطلب بیان کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچ کے پڑھ سکتے ہو, اب قضا ہو رہی ہے تو پھر تو جیسے تیسے پڑھنی پڑے گی. اب مجھے بتاؤ یہ اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے؟ رفع الیدین میں ہو رہا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ اس میں نہیں ہو رہا کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی, اس میں بھی نہیں ہو رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی. یہ اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھی جائے گی بھی کہ نہیں پڑھی جائے گی. اس سے بڑا نماز میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو پھڈے ہوتے ہیں نمازوں میں اختلاف پہ, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے یا پتلی کرنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھ. اس میں مولوی کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. ان کو کیا حدیث کا پتہ, یہ اندھے مقلد ہیں, ان کو کیا حدیث کا پتہ, ان کے تو جاہل ہے, یہ تو فلانا ہے, تو ڈمکانے ہیں. ٹی وی پہ دیکھ لو مرغوں کی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں نہیں رمضان میں. بولو, مجھے ٹی وی میں رمضان میں بلایا تھا کوئی اختلافی مسئلے پہ کہ فلاں اہل حدیث بھی آ رہے ہیں, فلاں بریلوی بھی آ رہے ہیں, آپ بھی آ جائیں. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, پہلے مجھے ٹاپک دو ہے کیا, میں ٹاپک پہ پراپر تیاری کروں گا, ریفرنسز کے ساتھ آؤں گا, شائستہ لہجے میں دلائل دینے کی کوشش کروں گا. ایسے ہی بغیر ٹاپک کے لا کے بٹھا دیا. پھر اینکر پتہ ہے کھیلتا ہے, اینکر کو بتایا جاتا ہے اس کو اوپر لانا ہے, اس کو نیچے گرانا ہے. تو ہر وقت ہر آدمی کے ذہن میں ریفرنسز نہیں ہوتے. پھر وہ مرغوں کی لڑائی ہے, پھر تو مرغوں کی لڑائی ہے. اور ٹی وی والے تو بہت سے چینل والے تو چاہتے ہیں لڑیں, مرغوں کی لڑائیاں ہوں اور لوگ تماشا دیکھیں, کیونکہ ان کو اسی سے پھر پبلک آتی ہے. دیکھا قاری خلیل کا, دیکھا کیا جواب دیا, صحیح ہے نا, دیکھو قاری خلیل کو اس نے کیا جواب دیا. اور دیکھا وہ, اور وہ آتے ہیں نا وہ کوکب نورانی صاحب نے دیکھا لاجواب کر دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. یعنی وہ مذہبی لوگ جن کا کام تھا اخلاق سکھانا, مذہب کے ٹاپک میں ایک بہت بڑا ٹاپک اخلاقیات بھی ہے یا نہیں ہے, وہی آپس میں ایک دوسرے پہ ایسے ایسے گولے برسا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمیں اخلاق سے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور جاہل تو کہتے ہیں یہی تو اخلاق ہیں, یہی تو ہم نے سیکھنا ہے. پھر وہ آ کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کریں گے, وہ ادھر جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا, وہ جا کے اس مولوی کو تنگ کرے گا. ابے تیرے کو کیا پتا, دے گا نہیں, وہ کیا جواب دیا, لاجواب کر دیا. یہ ہے بدتمیزی, اٹ از کالڈ, بولو, بدتمیزی. اور اسی پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی میں ٹی وی میں مجھے کسی بولا, میں نے کہا بھائی پہلے ٹاپک دو, میں آؤں گا ضرور, مجھے ٹاپک دو, تاکہ کانفیڈنٹلی میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں. اور اس ٹاپک سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, لکھ کے دو, کیونکہ کمبل لڑوانے کے لیے ٹاپک سے ہٹتے ہیں ٹاپک سے.
تو کہیں بھی جب کسی سے بحث ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, پہلے ٹاپک طے ہوتا ہے, شرائط طے ہوتی ہیں. ان شرائط کے بغیر آپ بات کرو گے, کتنی دیر کس نے بات, پتہ چلا ایک بول رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, وہ بولے ہی جا رہا ہے, بولے ہی جا رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام ختم ہو گیا. لوگ کہیں گے دیکھا مفتی صاحب کو تو خاموش کر دیا. تو ایک رائے چلی جائے گی, دوسری سامنے ہی نہیں آئے گی. تو جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے تو پہلے اس کے اصول اور آداب طے ہوتے ہیں, اور اس میں ٹائم طے ہوتا ہے, ٹاپک طے ہوتا ہے. یہ سب باتوں کے بغیر مختلف مکاتب فکر کے مولویوں کو لا کے بٹھا دینا, اس سے بہتر ہے جا کے مرغوں کی لڑائی دیکھ لو. کیا دیکھ لو؟ مرغوں کی لڑائی دیکھ لو جا کے, وہ زیادہ اچھی ہے. وہ بھی حرام ہے, تو جب مرغے لڑانا حرام ہے اسلام میں, تو مولوی لڑانا کیسے حلال ہو گیا؟ بولو نا, کیسا منظر ہوتا ہے جو مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں, خون خون ہو جاتا ہے مرغا. سارے علماء کہتے ہیں مرغے لڑانا کیا ہے؟ حرام. جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام. تو مولویوں کو آپس میں لڑانا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی؟ تو بحث تو ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے اصول اور ضابطے پہلے متعین ہو, اس کے بعد بات ہو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خیر, ہاں تو عصر کی نماز کتنا بڑا صحابہ میں اختلاف ہو گیا. یعنی ہمارا اختلاف تو یہ ہوتا ہے یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب نے 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہے عصر کی, ٹھیک ہے نا, امام کے پیچھے ہی پڑھنی ہے. ٹائم میں بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے, مثل اول پہ بھی ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک بھی, مثل ثانی پہ بھی ہو جاتی ہے. اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیسا لڑ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ منہ سے طنز نکل رہا ہوتا ہے, اگلا پھر تیش میں آتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں. اب وہ پھر بحث نہیں ہے, وہ ہے ذلیل کرنا سامنے والے کو, نیچا دکھانا. صحابہ کرام میں یہ نہیں ہوا. صحابہ میں انہوں نے کہا بھائی حدیث میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو اب جس کی دور سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے, ٹھیک ہے نا. کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی, کچھ نے نماز نہیں پڑھی. اب جب گئے ہیں واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں, آپ نے کسی کو ملامت نہیں کی. یہ ملامت نہ کرنا اصل میں یہ مہر لگا دی کہ یہ اختلاف ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز بھی عصر کی جو سب سے اہم ہے, تو بتا دیا کہ نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی رکن نہیں ہے. اور نماز بھی عصر کی, اور اس میں اختلاف بھی سنگین نوعیت کا کہ قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس میں بتا دیا یہ بھی ہوگا تو اتنے آرام سے حل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ, کہ ہر آدمی اپنی رائے پر رہے, کوئی بات نہیں, اپنی رائے پر عمل کرو تو کوئی بات نہیں. دوسرے کی نیت پہ, صحابہ نے نیت پہ بھی شک نہیں کیا. اصل میں تمہاری نیت ہے قضا کر کے نا, اصل میں تم حدیث کا لیول لگا رہے ہو, مقصد تو ہے قضا کرنا تاکہ وہاں جا کے آرام سے پڑھے, راستے میں پڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے تمہیں. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں تم یعنی ہم لوگ ہوتے تو ایسے لڑ رہے ہوتے, اصل میں تو فنٹر بہت بن رہا ہے, حدیث کی بات کر کے نا پڑھ رہا ہے, تو یہ بتانے کے لیے جیسے تجھے ہی عشق رسول ہے, ہم تو یہاں گھاس کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم تو مسلمان ہی نہیں, ہم تو کافر ہیں, ہم تو ہندو ہیں, یہاں تک جائیں گے. ہاں تو ہی پڑھ لے, تجھے ہی حدیث کا پتہ ہے, ہم تو ہندو ہیں, ہمیں تو نماز کی اہمیت کا ہی نہیں پتا. یہی ہوگا نا اختلاف. پھر جو پھڈے ہوں گے گریبان ایک دوسرے کا پٹم پٹا, اور پھر کافر دیکھا یہ دیکھو مرغے آپس میں. ہمارا تو یہی ہوتا بھائی, ہم تو یہی اب یہی کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے تو نظر آ رہا ہے دنیا کو. تو اتنا بڑا اختلاف ہوا, ٹھیک ہے صحیح ہے. تبھی پھر حدیث میں ایک اصول بیان کر دیا, اذا اجتہد المجتہد, جب بھی کوئی مجتہد جس کو علم میں رسوخ ہو, ہر نتھو پتو کا اختلاف معتبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ غامدی صاحب آئیں اور اختلاف کریں, آپ کہیں علماء میں اختلاف تو ہوتا ہے, نہ پہلے مجتہد ہو بھائی, حدیث کو حجت مانتا ہو, اس لیے نبی نے مجتہد کا حکم فرمایا, مجتہد ہو. اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله اجران, جب وہ اجتہاد کر کے رائے قائم کرتا ہے, درست رائے تک پہنچے گا 2 اجر. وإن أخطأ, غلطی ہوگی, فله اجر, تو بھی اجر ملے گا. یعنی غلط اس کو پھر بھی نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ جو اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف, فرمایا کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن کے مطابق. کا قرآن میں نہ ملے, فرمایا نبی کی سنت دیکھوں گا. غامدی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں تو تاریخی کتابیں ہیں, تو تاریخی کتابیں ہیں, پوری حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا. حالانکہ معاذ ابن جبل کیا کہہ رہے ہیں, قرآن میں نہ ملا تو کس میں؟ حدیث میں. فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو, اس سے پتہ چلتا ہے کچھ مسئلے حدیث میں نہیں ملتے, اجتہاد کرنے پڑتا ہے. تو نے فرمایا اجتہدوا برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. دیکھو حضرت معاذ کو گورنر بنایا, حضرت معاذ اجتہاد کریں گے اور یمن والے اس اجتہاد کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یمن میں ہر شخص اجتہاد کرے گا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یمن والے کیا کریں گے؟ حضرت معاذ کے اجتہاد کو فالو کریں گے. پھر وہ نئے سرے سے یہ نہیں ہوں گے کہ وہ بھی کہیں گے آپ نے بھی اجتہاد کیا تو ہم بھی کریں. مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں, عوام ان کو فالو کرتی ہے, ہر شخص مجتہد نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب و یرضی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس پہ اللہ خوش ہے. یعنی اسلام یہی چاہتا ہے کہ پہلے قرآن میں حدیث میں نہ ملے تو پھر مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرے, اور پھر 2 مجتہد کے اجتہاد میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ لڑیں.
نا 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 اس کو حل کر دیا, دونوں ٹھیک ہیں. کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے, لیکن وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے سمجھنا. بلکہ مذہبی ہونا اختلاف کا ذریعہ بن چکا ہے ابھی, کیونکہ رائے کا تحمل ختم. آپ کسی کی رائے سے ذرا سا اختلاف کرو, میری رائے ہے, او بھائی ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں یار, کیا بنا دیتے ہیں, پیسے لیتا ہے, فلانا کرتا ہے, یوں کرتا ہے, ایسے کرتا ہے. آپ بول دو بھائی ان کی رائے ہے, میں اس رائے سے. کوئی یہ تھوڑی کر دیا کسی نے زنا کو حلال کر دیا, خدا نخواستہ چوری کو حلال کر دیا, اتنا بڑا اختلاف کر دیا ہو. تو اسی طرح مذہبی اختلاف میں جب یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کو یقینی غلط نہیں کہہ سکتے اجتہادی مسائل میں, تو سیاست میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سمجھ رہے ہو؟ لیکن سیاست میں بھی نہیں ہو رہی, مذہب میں بھی نہیں ہو رہی, گھروں میں بھی نہیں ہو رہی. مسجد کمیٹیاں لڑ کے آدھی ہو گئی, ہر مسجد میں پھٹے. ایک بنائے گا نا کوئی ٹینک بنا دے گا, دوسرا کہے گا یہ تو تم نے 40 لاکھ کا بنایا, یہ تو میں 30 میں بنا دیتا, میں 30 میں بنا دیتا, تو نے 10 لاکھ کھائے ہیں. کیا دلیل ہے تیرے پاس اس نے 10 لاکھ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے؟ تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی. جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے, اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو, صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا, جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے, اور واجب نہیں علی المنکر, ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے, وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے, اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ میں نے بتایا تھا نا 1 سال پہلے خودکشی کا کیس آیا, لڑکا بے روزگار تھا اور بے روزگاری میں اس نے باپ سے قرضے لے کے کاروبار میں پیسے ڈبو دیے, ابا کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. اب ابا تو ظاہر ہے بولیں گے یار تو نے میرے کو مصیبت, میں تجھے منع کر رہا تھا مت لگا پیسے, میرے پیسہ بھی ڈبو دیا. تو ابا کا کچھ تانے تو ابا کی طرف سے بنتے ہیں نا. تو آج کل اولاد نازک مزاج اتنی ہے کہ ابا کچھ بول دیں تو دل پہ لے جاتے ہیں. وہ بچے نے مار ہی دیا اپنے آپ کو جان سے کہ ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. اب اس کے ابا کو تانے, گھر میں تم نے اس کو تانا دیا تھا اس وجہ سے یہ مرا ہے. ایک تو اولاد خودکشی کر کے مر گئی, باپ کو وہ غم, اوپر سے آپ. تو میں نے کہا آئندہ آپ کو کوئی تانا دینا تو آپ بولنا کہ میں نے بیٹے کو تانا دیا جس کی وجہ سے وہ اٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ کو, تم مجھے تانا دے رہے ہو, میں مر گیا تو بھی تمہارے اوپر بلی آئے گی. پھر اس کے بعد سے وہ تانا دینا چھوڑ دیا. تو جو کمبخت جرم کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, باپ نے تانا دیا ہے نا, تو تانے پر اتنی آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ گولی مار دی آپ کو. تو اللہ تو خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ڈال رہا ہے, کیونکہ اللہ قصوروار کس کو سمجھ رہا ہے؟ جس نے خودکشی کی ہے. تانا دینا کسی کو, ٹارچر ذہنی کرنا, یعنی تانے دے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آدمی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بات یہ ہے کہ اپنی نازک مزاج قسم کے بچے برگر والے پیدا ہو رہے ہیں, برگر کھا کے بڑے ہوتے ہیں, کبھی زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوتا, تو ذرا سا تانا برداشت نہیں ہو رہا. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ خواتین جا کے کھلے لے لی ہیں کہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے, برداشت ہی ختم ہو گئی, ذرا سا یوں ہی ہے تو چل بھائی کھلا. تو برداشت جب بالکل ختم ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی, خودکشیاں بھی ہوں گی. ذرا سی بات ہوتی ہے زہر پی لیا, بلیچ